अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है कोई लम्हा गुलाब हो जो कि तहरीर है निकत अब्दुल्ला की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 20। नावल शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नया आने वाले नावल की अपडेट आपको मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मेरे चैनल की रेटिंग अच्छी हो सके और मैं आपके लिए इसी तरह और भी बहुत अच्छे अच्छे नावल्स लाती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर बाहर चलो, मैं खुली हुई हवा में सांस लेना चाहती हूँ, उसने कहा तो फौरन उठ खड़ा हुआ। चलो। और फिर उसने फिर तौसीफ आलम के साथ सारा शहर देख डाला था। आखिर में अफंदी हाउस के सामने गाड़ी रुकवाई तो ताज्जुब से पूछने लगा, यहाँ क्या काम है? काम नहीं, ये मेरी बहन का घर है, मैं उससे मिलकर अभी आती हूँ, वो कहकर फौरन गाड़ी से उतर आई और पहले चौकीदार को अपना नाम बताकर अंदर भेजा। फिर उसकी वापसी का इंतज़ार करने के बजाय खुद ही अंदर चली आई तो लाउंज में बेगम अफंदी गालिबन चौकीदार को उसे टालने को कह रही थी। जब भी उसे देखकर नागवारी से बोली, क्या बात है? मैं फ़ायका का मालूम करने आई हूँ, कहाँ छुपाया है आपने उसे? वो खाइफ थी नामरूब उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। व्हाट? बेगम अफंदी तिलमिलाकर चीखीं, क्या समझा है तुमने मुझे? मुझे कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे बस फ़ायका का बताएं। बहुत ज़ब्त के बाइस उसकी आवाज़ हलक में फंस रही थी। बेगम अफंदी एकदम मापे से बाहर हो गई। मैं बताऊं, सच बताऊं, तुम्हारी बहन भाग गई है, निचले दर्जे की लड़की थी ना, ये शान और शौकत उसे रास नहीं आई और यहाँ से भागना भी उसे रास नहीं आएगा। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती मैडम। फ़ायका सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, आपकी बहू भी है, उसने एहसास दिलाना चाहा लेकिन वो नखवत से बोली। बहू थी और घर से भागकर उसने तुम्हारी बहन होने का सबूत दिया है। मुझ पर अटैक करने से गुरेज करें मैडम, वरना मेरी बदलिहाजी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, उसने वार्निंग दी। शट अप एंड गेट लॉस्ट। बेगम अफंदी अब यहाँ यही कह सकती थी। मुझे तो जाना ही है और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फ़ायका नहीं हूँ जो डर कर खामोश हो जाएगी। मैं आपकी अपर क्लास में आपका इश्तिहार लगवा दूंगी। वो अपनी बात ख़त्म करते ही तनफ्फुर से सर झटकती तेज़ कदमों से बाहर निकल आई। गुस्से के बायस उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और सांसें गैर हमवार। तौसीफ आलम ने बगौर उसे देखा, फिर खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब मेन रोड पर आए तो पूछने लगा, अब कहाँ जाओगी? घर। मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो और प्लीज़ अभी कोई सवाल नहीं करना, उसने कहकर सीट की बैग पर सर रख दिया और आंखें बंद करके खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तौसीफ आलम ने कोई सवाल नहीं उठाया लेकिन बार बार मिरर से उसे देख रहा था। उसकी सराही गर्दन पर एक नस बहुत वाज़ेह होकर थरथरा रही थी जिससे उसकी अंदरूनी इंतशार का अंदाज़ा होकर वो खामोश हो गया था। अलबत्ता जब उसके इलाके में पहुंचा तब रास्ता पूछने के लिए उसे तलब करना पड़ा। सुनो, यहाँ से किस तरफ जाना है? उसने आंखें खोली, फिर एक तरफ इशारा करके सीधी हो बैठी। माजरत के साथ बोली, आई एम सॉरी तौसीफ, मैंने आज तुम्हारा बहुत वक्त ज़ाया किया। मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए है, वो उसे देखकर बोला। थैंक यू, बस यहीं रोक दो। उसने घर के सामने गाड़ी रुकवाई, फिर उसे देखकर बोली, मैं इंशाल्लाह कल से काम करूँगी। नहीं, अभी तुम कुछ दिन आराम करो, मैं तुम्हें फ्रेश देखना चाहता हूँ। ओके, वो उतरकर खड़ी हो गई। जब वो गाड़ी बढ़ा ले गया तब अंदर आई तो अम्मी उसे जल्दी आते देखकर कुछ पूछना चाहती थी कि वो बोल पड़ी, अबू ऑफिस गए हैं? नहीं, तुम क्यों जल्दी आ गई? अम्मी ने जवाब के साथ पूछा लेकिन वो अनसुनी करते हुए अबू के कमरे में आ गई और उन्हें लेटे देखकर एकदम चीख पड़ी। क्या हुआ है अबू, आप ऐसे मुंह छुपाए क्यों पड़े हैं? उठें, कुछ करें। क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ? अब्बू उसके पीछे अम्मी को देखकर एकदम खामोश हो गए लेकिन वो खामोश नहीं रही। कुछ नहीं कर सकते तो आंगन में दरिया भिजवा दें। क्या कह रही हो, क्या हुआ है? अम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा तो वो जैसे पागल हो गई। फ़ायका मर गई है ना, उसे मार डाला है उस औरत ने जिसे आप भर भर कर झोलियाँ दुआएं देती हैं। क्या? कौन? अम्मी के हलक से अल्फाज टूट कर गिर रहे थे। बेहद वहशतज़दा होकर अब्बू को देखा और उनका सर झुकाना गज़ब हो गया था। गोया राबिया की बात की तस्दीक हो गई जिससे अम्मी अपने हवासों में ना रही थी। राबिया को झंझोड़ते झंझोड़ते उसके बाजुओं में झूल गईं। अबू, अम्मी, राबिया चीखी तो अबू जो बिल्कुल हिम्मत हारे बैठे थे, उठने की सकत ना थी। उन्होंने एक ही जश्न में बढ़कर अम्मी को थाम लिया, फिर बेड पर लिटाकर डॉक्टर को लेने भागे थे। राबिया अपनी जगह सुन खड़ी थी। कितनी देर बाद उसका जहन कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो वो अपनी गलती का एहसास भी कि कहाँ वो अम्मी से छुपा रही थी और कहाँ एकदम उसे ऐसी बात कह दी जो खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकती थी। अम्मी, उसने अम्मी के पैरों के पास घुटने टेक दिए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पैर सहलाने लगी। साथ साथ पुकारती जा रही थी और इसी हिसाब से उसके आंसू बह रहे थे। तकरीबन 15 मिनट बाद जब अबू डॉक्टर को साथ लेकर आए तो अम्मी के पैरों पर सर रखे बुरी तरह सिसक रही थी। राबिया,
ابو نے پہلے اسے پکارا، پھر زبردستی اٹھایا اور کمرے سے باہر دھکیل کر قدرے غصے سے بولے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ ابو، امی ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہچکیوں کے ساتھ پوچھا تو ابو کو اس کا اس طرح رونا تڑپا گیا تھا جب یہ ایک دم نرم پڑ گئے تھے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم اپنے کمرے میں جاؤ، شاباش۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر پہلے کمرے میں جھانک کر ڈاکٹر کو انجیکشن تیار کرتے دیکھا، پھر اپنے کمرے کا رخ کر لیا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کے بظاہر سو رہی تھی، لیکن اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ یکسوئی سے کوئی ایک بات بھی نہیں سوچ پا رہی تھی۔ کبھی بیگم افندی ذہن پر سوار ہو جاتی، کبھی گھر والوں کا خیال آتا، اور زیادہ یہ خوف کہ جو اسے گھر جانے کو کہہ دیا گیا اور جب آ کر دیکھے گا تو جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ گو کہ اس کی اماں اور بہن نے بھی اطمینان دلا دیا تھا، پھر بھی وہ اسے کوئی اچھی امید نہیں باندھ رہی تھی۔ اس کے برعکس یہ سوچ کر پریشان تھی کہ یہاں سے نکل کر کہاں جائے گی۔ گو کہ یہاں بھی وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت نہ آئی تھی، نہ ہی اس کا اسٹیشن سے اترنے کا کوئی ارادہ تھا۔ بس اچانک طبیعت گھبرائی تھی تو اسے ایک ہی خیال آیا کہ وہ ماں بننے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ، اور بس اس سے آگے اس نے سوچا ہی نہیں گیا۔ فوراً اپنا بیگ گھسیٹتی ٹرین سے اتری تھی اور اسے بہت زور کا چکر آیا کیونکہ کل گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں تھا اور تمام رات روتی رہی تھی۔ شاید اسی لیے نڈھال ہو کر گر پڑی تھی۔ گرتے ہوئے اس نے اس عورت کی آواز سنی تھی جس نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا، راحیل، اسے دیکھو۔ اس کے بعد اسے کچھ نہیں پتا کہ وہ کیسے اسے گھر تک لایا، اور اب گھر سے نکالنے والا بھی وہی تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ اس چھوٹے سے شہر میں پتہ نہیں فوراً اس کی رہائش کا انتظام ہو سکے گا یا نہیں، اور اب اسی نہج پر سوچنے لگی تھی کہ اماں کی آواز پر پھر اس کا ذہن منتشر ہو گیا۔ وہ دروازے سے جانے کیا بولتی ہوئی آ رہی تھی، پھر غالباً اسے سوتا سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی موجودگی محسوس کر رہی تھی، اس کے باوجود اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا کہ اس جنگلی کے آنے تک آرام کرے، اس کے بعد جانے نصیب میں آرام ہے بھی یا نہیں۔ اے اللہ، میری مدد فرما، میں تیرے بھروسے نکلی ہوں، مجھے کہیں بھی رسوا نہ کرنا۔ میں نہیں جانتی میرے نصیب میں تو نے کیا لکھا ہے، اگر آزمائشیں ہیں تو آسانیاں لکھ دے۔ تو جانتا ہے میں بہت کمزور ہوں۔ دل ہی دل میں بہت عاجزی سے گڑ گڑانے لگی۔ اس پر کچھ غنودگی طاری ہو گئی تھی اور سو بھی جاتی اگر جو دروازے پر آ کر نہ چلاتا۔ اماں، یہ ابھی تک یہی ہے؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے اس نے اپنے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہونے دی تھی اور یوں بن رہی تھی جیسے گہری نیند میں ہو۔ ابھی یہیں رہے گی یہ؟ اماں نے اس کے چلانے کا نوٹس لیے بغیر بڑے آرام سے کہا۔ کیوں؟ وہ جارحانہ انداز میں دھاڑا تھا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے اور میں آپ ہی اس کا کوئی انتظام کروں گی۔ اماں کا انداز ویسا ہی تھا جس پر وہ سلگ گیا۔ آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اور آپ کہاں سے انتظام کرو گی؟ یہاں کوئی اکیلی عورت کو جگہ دے گا؟ اتنا بڑا شہر نہیں ہے یہ، سارے گناہ ثواب چھپ جاتے ہیں، ابھی سارے میں ہو جائے گی۔ ایک پوچھنے چلا آئے گا کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کس کو جواب دو گی؟ سب کو جواب دوں گی۔ اماں یقیناً اس کے اس لہجے کی عادی تھیں، جب بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا دروازے سے باہر نکال دے گا۔ بہت غلط کر رہی ہو آپ، بہت پچھتاؤ گی، وہ جیسے ضد ہو کر بولا۔ تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چل ادھر، اس کی نیند خراب نہ کر۔ اماں اسے ساتھ لے کر چلی گئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے پلکوں کی جھریوں میں سے دیکھا، پھر کروٹ بدلتے اسے الشبا کی بات یاد آئی تھی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ بھائی اماں سے لڑتا ضرور ہے پر مانتا بھی اسی کی ہے۔ جب مانتا ہے تو پھر لڑتا کیوں ہے؟ عادت سے مجبور ہے شاید۔ اب پتہ نہیں ادھر کیا بک رہا ہوگا۔ اف، کتنا بدتمیز ہے اور بیہودہ بھی۔ میں اگر اتنی مجبور نہ ہوتی تو اسے بتاتی گناہ ثواب کا مطلب۔ وہ اپنی اصل سوچوں سے ہٹ کر بلا ارادہ ہی اس پر کرتی ہوئی سو گئی تھی۔ بیگم افندی نے فائقہ کا سارا کمرہ حتیٰ کہ ڈریسنگ روم بھی چھان مارا تھا، لیکن انہیں فائقہ کی طرف سے کوئی ایسی تحریر نہ ملی جس میں اس نے اپنے جانے کا لکھا ہو یا اطلاع دی ہو۔ جیسے زینب جاتے جاتے جیلان افندی کے نام خط چھوڑ گئی تھی اور اسی خیال سے ہی انہوں نے سارا دن تلاش میں گزار دیا تھا، لیکن جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو غصے سے پاگل ہونے لگی۔ رابعہ سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ تمہاری بہن بھاگ گئی، لیکن اس بات سے زیادہ متاثر خود ہو رہی تھیں۔ یہ ان کے لیے شدید شوق تھا کیونکہ عین اس وقت جب سارا کھیل ختم ہونے والا تھا وہ انہیں مات دے گئی تھی، جیسے وہ کسی صورت کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی۔ سارا دن پاگلوں کی طرح فائقہ کا کمرہ چھاننے کے بعد اب وہ لاؤنج میں آ بیٹھی تھی، لیکن ابھی بھی ان کا ذہن کمرے میں بھٹک رہا تھا، کہیں کوئی کونا ان کی نظروں سے پوشیدہ تو نہیں رہ گیا۔ کتنی دیر بعد خود احساس ہوا کہ وقت ضائع کر رہی ہیں۔ فائقہ اگر جانے کی کوئی تحریر چھوڑ بھی گئی ہوگی تو اس سے انہیں کون سا اسے ڈھونڈنے میں مدد مل جائے گی، اس لیے اس طرف سے دھیان ہٹا کر وہ خود سوچنے لگی، کہاں جا سکتی ہے؟ ہاسپٹل سے ڈرائیور کو چکر دے کر نکل جانے کا مطلب ہے کہ اس نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی
ورنہ سیدھی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی۔ اتنی دیدہ دلیر تھی تو نہیں، ذرا سا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے پر سہم جاتی تھی، پھر اتنی جرأت کیسے کر لی اس نے؟ نہیں، وہ اکیلی، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہیں دور جانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ ضرور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ جیسے جیسے سوچتی جا رہی تھی ان کا یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اپنے اگلے اقدام کو ہر پہلو سے سوچنے کے بعد انہوں نے ریسیور اٹھایا اور قریبی پولیس اسٹیشن کے نمبر کو ڈائل کرنے لگیں۔ دوسری طرف خاصی تاخیر سے ریسیور اٹھنے کے ساتھ قدرے بھاری آواز ابھری تھی۔ یس، ایس پی جنید خان، میں جیلان ماربل انڈسٹریز کی اونر بیگم جیلان آفندی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے قصداً اپنی حیثیت جتا کر کہا۔ دراصل انہیں مقابل کو مرعوب کرنا تھا، اور مرعوب ہوا یا نہیں، البتہ اس کا لہجہ ضرور بدل گیا۔ جی فرمائیے۔ سوری، میں فون پر کہہ نہیں سکتی، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، انہوں نے کہا تو پیشہ ورانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ کوئی واردات ہوئی ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے گول مول جواب دے کر پوچھا تو فوراً بولا، بس ابھی، آپ ایڈریس لکھوا دیں۔ بیگم افندی ایڈریس لکھوا کر بولی، آپ اکیلے ہی آئیے گا، کسی اور کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہتر۔ دراصل سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بیگم افندی نے فوراً ملازمہ اور ڈرائیور کو بلا کر انہیں سمجھا دیا کہ اگر ایس پی ان سے پوچھ گچھ کرے تو انہیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور وہ اسی بات پر قائم رہیں کہ فائقہ یہاں سے اپنے گھر گئی تھی۔ اس کے بعد ایس پی جنید خان کی آمد تک انہوں نے خود کو اس کے ہر سوال کے لیے تیار کر لیا۔ جی بیگم صاحبہ۔ جنید خان آتے ہی سوال نشان بن گیا تو انہوں نے پہلے ایک نظر سے اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ چہرے پر کرختگی اس عمر سے زیادہ تھی، لیکن وہ خائف ہونے والی نہیں تھی۔ بڑے اطمینان سے بولی، دیکھیں خان صاحب، یہ میرا گھریلو مسئلہ ہے، اسے زبان زد عام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں میرا ایک مقام ہے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے میں کوئی عام شخصیت نہیں ہوں۔ جی، جنید خان اگر نہیں جانتا تھا تب بھی اس کے انداز اور لہجے سے جان کر بولا، آپ بے فکر ہو کر بتائیں بیگم صاحبہ، کیا مسئلہ ہے؟ بیگم افندی قصداً کچھ دیر خاموش رہی، پھر پہلے رشید کو بلا کر چائے کا کہا، اس کے بعد جنید خان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بات یہ ہے خان صاحب کہ میری بہو اچانک غائب ہو گئی ہے۔ میرا مطلب ہے یا تو اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے یا وہ کسی بہکاوے میں آ کر خود ہی اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ ہونٹ بھیج کر نفی میں سر ہلانے لگیں، جیسے دوسری بات ان کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ جنید خان نے پوچھا تو وہ دکھ سے بولی، میرا ایک ہی بیٹا تھا، ابھی کچھ ماہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی بیوی میرے پاس ہی تھی، اور ابھی 4 روز پہلے اپنے والدین سے ملنے اس کے گھر گئی تھی۔ پھر میرا مطلب ہے وہیں سے غائب ہوئی؟ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے والد کا کہنا ہے کہ وہ ان کے گھر پہنچی ہی نہیں، جبکہ ڈرائیور اسے وہیں چھوڑ آیا تھا۔ بیگم افندی ہر بات کے حساب سے اپنا تاثر بدل رہی تھی۔ ڈرائیور؟ کیا پہلے بھی کبھی وہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی؟ جنید خان نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ ہر جگہ ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی، البتہ پہلے مجھے ضرور بتاتی تھی کہ وہ میکے جا رہی ہے یا شاپنگ وغیرہ، لیکن اس روز اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ جب میں آفس سے واپس لوٹی تو ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنے میکے چلی گئی ہے۔ پھر آپ کو کب پتہ چلا کہ وہ میکے میں نہیں؟ وہ سانس لینے کو رکی تھی، جنید خان نے سوال کیا۔ اسی وقت، بیگم افندی کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر دھیرے دھیرے بتانے لگیں۔ اسی وقت میں نے اس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے اس کے میکے فون کیا تھا۔ اصل میں وہ ماں بننے والی ہے، اس لیے میرا سارا دھیان اسی طرف رہتا ہے، تو اس کی بہن نے بتایا کہ وہ وہاں نہیں گئی۔ تب میں نے ڈرائیور سے پوچھا اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے اس کے باپ کے گھر اتارا تھا۔ اب میری سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ باپ کے دروازے پر اتر کر پھر کہاں چلی گئی۔ جنید خان فوراً کچھ کہنے کے بجائے گردن گھما کر سارے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی رشید چائے لے کر آ گیا۔ بیگم افندی نے اسے جانے کا اشارہ کر کے جنید خان کو مخاطب کرتے کہا، خان صاحب چائے لیجیے۔ جی۔ جنید خان سیدھا ہو بیٹھا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر پوچھنے لگا، وہ اپنے ساتھ بھی کچھ لے گئی ہیں؟ بس 2 سوٹ، وہ ہمیشہ میکے جاتے ہوئے 2 سوٹ بیگ میں رکھتی ہے، اسی طرح گئی ہے۔ انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لے کر جنید خان کو سوچ میں ڈال دیا، پھر کتنی دیر بعد وہ بولا، اس کا مطلب ہے وہ میکے جانے کے لیے ہی نکلی تھی، اور ڈرائیور نے انہیں وہیں اتارا تھا۔ ہاں، اور ان کے میکے والوں کا کہنا ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچی۔ بیگم افندی خاموش رہی تو وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ بہت اچھے، اس کے والد بہت شریف آدمی ہیں، ماں سیدھی سادہ گھریلو عورت ہے، اور وہ لوگ بھی اس کے لیے پریشان ہیں، ظاہر ہے ان کی بیٹی ہے، انہوں نے کہا تو وہ پھر سوچ کر پوچھنے لگا، وہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی تھیں؟ شوہر کے بعد؟ ہاں، میں نے بتایا نا کہ میرے بیٹے کے انتقال کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اتنی جلدی وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ اور پھر یہاں اسے ہر طرح کا آرام تھا، جبکہ اس کا میکا اتنا خوشحال نہیں، اس لیے وہ اپنی خوشی سے میرے پاس تھی، اور ہر وقت یہی کہتی کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔
انہوں نے بتایا تو وہ قیاس کرتے ہوئے بولا، پھر تو یہی کہا جائے گا کہ وہ خود سے نہیں گئیں۔ خیر یہ بتائیں آپ کی کسی سے دشمنی یا رنجش وغیرہ؟ نہیں، میں بہت مصروف عورت ہوں، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ قدرے رک کر پوچھنے لگا، اگر یہ اغوا کا کیس ہوا تو آپ کو کس پر شبہ ہوگا؟ وہ سوچتے ہوئے انداز میں نفی میں سر ہلانے لگیں۔ چلیں آپ رپورٹ لکھوائیں، باقی میں نہیں۔ وہ فوراً بولی، مجھے اگر رپورٹ درج کروانی ہوتی تو میں آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہ دیتی۔ یہ میرا گھریلو معاملہ ہے اور مجھے اس کا اشتہار نہیں لگوانا۔ آپ رازداری سے اپنے طور پر کچھ کر سکیں تو ٹھیک، ورنہ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ لیکن بیگم صاحبہ، آپ کو کچھ تعاون تو کرنا پڑے گا۔ جنید خان نے کہا تو وہ فوراً بولی، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گی۔ میں انعام کی بات نہیں کر رہا۔ وہ جذبت ہو کر بولا، پھر یہ کہ آپ مجھے کچھ تفصیل سے بتائیں، خاص طور پر اپنی بہو کی سرگرمیاں، وہ کہاں آتی جاتی تھی کہ لوگوں سے ملنا تھا ان کا، اور میکا کہاں ہے؟ نہیں، آپ اس کے میکے والوں کو تنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان ہیں۔ میں انہیں مزید پریشان نہیں کروں گا، آپ پلیز مجھ پر اعتماد کریں، تبھی میں کچھ کر سکوں گا۔ جنید خان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر یوں بولی جیسے اس کے مجبور ہونے پر بول رہی ہوں، میری بہو زیادہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی سوائے اپنے میکے کے، اور اس تمام عرصے میں نے اس کی کسی دوست کو بھی نہیں دیکھا، نہ کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ البتہ جس روز وہ گئی ہے اس روز اس نے اپنے کزن سے فون پر بات کی تھی، جس کا نمبر میرے سیل آئی پر موجود تھا۔ وہ بہت طریقے سے اس کے میکے والوں سے ہمدردی جتا کر اس بات پر زور دے رہی تھی کہ وہ میکے کے علاوہ اور کہیں نہیں گئی۔ آپ نے ان سے پوچھا؟ ان کے کزن سے؟ ہاں، اور اس نے اعتراف کیا کہ اس روز فائقہ نے اسے فون کیا تھا اور اپنے جانے کا بتایا تھا، لیکن کسی جگہ کا نام نہیں لیا۔ اب پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ وہ بہت خوبصورتی سے اس شخص کی طرف آئی تھی جس پر انہیں صرف شبہ نہیں بلکہ یقین تھا کہ فائقہ کو بہکانے والا وہی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جنید خان نے پوچھا تو چھپاتے چھپاتے بھی ان کے لہجے میں تنفر سمٹ آیا تھا۔ اعظام۔ کیا کرتا ہے؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، میں جان لوں گا، اور ہاں، اپنے ڈرائیور کو کل تھانے بھیج دیجیے گا۔ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ اندر ہی اندر سٹپٹا کر بولی، میرا ڈرائیور برسوں سے میرے پاس ملازم ہے، وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی بیگم صاحبہ، آپ اسے بھیج دیجیے گا، اور آپ بالکل بے فکر رہیں، میں بہت رازداری سے کام کروں گا۔ جنید خان نے انہیں تسلی دی۔ چلا گیا تو انہوں نے ڈرائیور کو مضبوط کرنے کے لیے پھر اسے بلا لیا تھا۔ اس کے وجود میں درد کی ایسی لہر اٹھی کہ وہ نیند سے تڑپ کر اٹھ بیٹھی، لیکن فوراً سمجھ نہیں پائی کہ اچانک کیا ہوا ہے۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبھی اس نے گھبرا کر اماں کو پکار لیا۔ اماں؟ ہاں، اماں نیند میں بولی تھی۔ اماں؟ اس بار اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کا بازو ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں اماں، میرا سانس سینے میں رک رہا ہے، اس نے کہا تو اماں نے فوراً اٹھ کر لائٹ جلائی، پھر اس کا چہرہ دیکھتے سمجھ کر جلدی جلدی بولنے لگی، پریشان نہ ہو، لیٹ جا آرام سے، میں تیرے لیے دودھ لاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل کر پکارنے لگی تو اس نے فوراً لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں کہ کہیں وہ اس پر نہ چلاتا ہوا آ جائے، اور وہ کمرے میں تو نہیں آیا لیکن برآمدے میں چلانے لگا۔ زیادہ غصہ اسے اپنی نیند خراب ہونے کا تھا۔ وہ کچھ دیر اماں کے ساتھ اس کی تکرار سنتی رہی، پھر اسے اپنا ہوش نہیں رہا، تڑپ تڑپ کر کبھی امی کو پکارتی، کبھی اس کی نظروں میں شہریار کا چہرہ آن سماتا، جس کی محبت اسے اس موڑ پر لے آئی تھی جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، اور غیروں نے انسانیت کے ناطے اگر اپنائیت دی تھی تب بھی اس وقت وہ خود کو یہاں بہت تنہا اور اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ جب اماں دائی کے ساتھ اندر آئیں تو اپنی زندگی سے ہی مایوس نظر آ رہی تھی۔ پسینے میں شرابور نڈھال انتہائی بے بسی سے اماں کا ہاتھ تھام کر بولی، اماں اگر میں مر جاؤں تو؟ اللہ نہ کرے، اچھی بات نکال منہ سے۔ اماں نے فوراً ٹوک دیا۔ اماں سنیں تو، وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے، لیکن اماں کچھ سننے کو تیار نہ ہوئیں، پھر ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تو بے بسی سے تکیے پر سر پٹکنے لگی۔ پھر ادھر مؤذن نے فجر کی اذان شروع کی، ادھر اس کی بے قراریوں کو قرار آ گیا تھا۔ ایک پل کو جیسے کائنات تھم گئی تھی اور بس دو آوازیں تھیں، ادھر اللہ اکبر، ادھر اس کی گواہی دیتی معصوم آواز۔ اس نے طویل سانس سینے کے اندر اتار کر آنکھیں بند کی تو کناروں سے آنسو جھلک گئے تھے۔ ارے پگلی، روتی کیوں ہے؟ دیکھ تو، اللہ نے جان سا بیٹا دیا ہے۔ اماں نے اپنے بچے کے پہلو سے اس کے چہرے کا پسینہ اور آنسو صاف کرتے کہا تو اس کے آنسو اور شدت سے بہہ نکلے۔ الگ سے سسکی کی آواز نکلی تھی، نہ بیٹی نہ، اللہ کو ناراض نہ کر، کتنے لوگ ترستے ہیں اولاد کو، تو خوش قسمت ہے۔ ہائے ری خوش قسمتی۔ اس نے آنکھیں کھول کر پہلے اماں کو دیکھا، پھر اس کی نظریں دائی کے ہاتھوں میں ایک بچے پر ٹھہر گئی تھیں جو مسلسل رو کر اس کی ممتا کو للکار رہا تھا، اور اسے کتنی دیر خود کو یقین دلانے میں لگا کہ یہ اس کا بچہ ہے، اس کا اپنا، جس کے لیے وہ گھر بار اور سارے رشتے چھوڑ کر آئی تھی۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اماں دھیرے دھیرے اس کا سر سہلاتے بولنے لگی، باپ کے نصیب میں نہیں تھا اپنے بچے کو دیکھنا، اسے کھلانا،
اب تو ہی اس کی ماں بھی ہے اور باپ بھی، اللہ تجھے اس کی خوشیاں دکھائے۔ دل چھوٹا نہ کر، بڑی نعمت دی ہے اللہ نے تجھے۔ اس کی آنکھیں پھر نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں تو اس نے پلکیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد دائی نے بچے کو اس کے پہلو میں لٹا دیا تھا، تب اچانک اس کے وجود میں جیسے نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ باختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بہت قریب سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی ناک اور ہونٹوں کی تراش بھی ویسی ہی تھی، ذرا برابر فرق نہیں تھا۔ شری، اس نے بہت نرمی سے اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا، پھر اماں کو دیکھ کر بولی، بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ اماں نے کہا، تبھی دروازے پر دستک کے ساتھ الشبا نے پکار کر پوچھا، اماں کیا ہوا، میں اندر آ جاؤں؟ ہاں ہاں آ جاؤ۔ اماں کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی تھی۔ اس کے پہلو میں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے بولی، ہائے کتنا پیارا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الشبا نے کلکلاتے ہوئے بچے کو اٹھایا اور اس کے گال چوم کر بولی، بھائی کو دکھاتی ہوں، جلا ہوا بیٹا ہے، اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اسے کہہ پہلے اس کے کان میں اذان دے، اماں نے کہا تو الشبا حیرت سے پوچھنے لگی، بھائی اذان دے گا؟ کیوں، وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ نماز تو پڑھتا نہیں، الشبا کہتے ہوئے چلی گئی تو وہ یوں ہی اماں کو دیکھنے لگی جو بڑبڑانے کے ساتھ تکیے کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر جانے کیا نکالنے لگی تھی، اور جب انہوں نے پیسے نکال کر دائی کو دیے تو وہ شرمندہ ہو کر خود کو ملامت کرنے لگی کہ اس نے پہلے بھی کیوں نہیں اماں کو پیسے دے دیے تھے، ایک تو زبردستی اس کے سر پر آن پڑی ہے، اوپر سے یہ خرچے۔ اماں دائی کو بھیج کر ان کی طرف متوجہ ہوئیں تو وہ بلا ارادہ کہہ گئی تھی، اماں پیسے ہیں میرے پاس، میرا مطلب ہے دائی کو آپ نے کیوں دیے؟ چل چپ کر، تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اماں اٹھ کر چلی گئی تو اس نے برآمدے میں اترتے اجالے کو محسوس کرتے سوچا، تو صبح ہو گئی، پتہ نہیں میرے آنے کے بعد بیگم افندی کی صبح کیسے ہوئی ہوگی، شاید وہ اب تک شوق میں ہوں گی، انہیں یقین ہی نہیں آتا ہوگا کہ میں انہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں، اور یقین تو مجھے بھی نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، آنکھ کھلے گی تو میں وہیں اپنے گھر میں ہوں گی اور بیگم افندی بچے کے ساتھ مجھ سے دور لندن جا چکی ہوں گی۔ نہیں، وہ اسے جھرجھری آ گئی تھی، بچہ، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھبرا کر اماں کو پکارنے لگی۔ وہ دروازے کے پاس الشبا کی آواز سن کر ادھر متوجہ ہو گئی تھی، اس کا نام میں رکھوں گی۔ کیوں، تو کیا اس کی پھپھی لگتی ہے؟ وہ اکڑ جانے کیوں ہر بات پر بگڑتا ہے، چل جا اس کا بچہ اس کو دے، آہستہ بول بھائی، باجی بھی کیا سوچتی ہوگی، پتہ نہیں کہاں آ گئی۔ اب کیا سوچے گی جب گھر سے نکلتے وقت نہیں سوچا؟ اچھا بس، الشبا اندر آ گئی تو بے دہانی سے اسے دیکھنے لگی، اب تم ایسے مت دیکھو، یہ پتا تو ہے بھائی ایسے ہی بولتا ہے۔ الشبا بھائی سے روٹی ہوئی اسے بھی روٹ کر بولنے لگی تو اس نے اپنی بے دہانی سے چونک کر دیکھا کہ کیا ہوا۔ الشبا نے جواب نہیں دیا اور بچے کو اس کے قریب لٹایا تو اس کا ہاتھ تھام کر بولی، سنو، میں تمہارے بھائی کی باتوں کا برا نہیں مانتی، لیکن اگر تم روٹو گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا اور میں فوراً یہاں سے جانے کا سوچنے لگوں گی۔ میں تو تم سے ناراض نہیں ہوں، الشبا کا لہجہ ہنوز روٹا ہوا تھا، ہنس کر کہو گی تو مانوں گی۔ وہ اس کی تھوڑی ہلا کر بولی تو الشبا ہنس پڑی، شاباش، یوں ہی ہنستی رہا کرو، تمہاری بہن بھی ہنستی رہتی ہے۔ الشبا نے سونی کا پوچھا تو وہ بے تاختہ مسکرا کر بولی، تمہاری طرح کبھی ہنستی ہے کبھی روٹھ جاتی ہے۔ باجی، تمہارا بچہ بہت پیارا ہے، کیا نام رکھو گی اس کا؟ الشبا بچے کو دیکھ کر شوق سے پوچھنے لگی تھی، تم بتاؤ، اس نے کہا تو وہ پھر روٹھے لہجے میں بولی، نہیں بھائی کہہ رہا تھا۔ بھائی کو چھوڑو، وہ تو ایسے ہی الٹا سیدھا بولتا ہے۔ وہ اس کی بات دہرا کر بولی، اس کا نام تم ہی رکھو گی، پتہ نہیں تمہیں اچھا لگے گا کہ نہیں۔ الشبا اب کنفیوز ہو رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگے گا، اس نے فوراً کہا تو الشبا کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی، تم نے کیا سوچا تھا؟ کچھ نہیں، ہاں اگر اس کا باپ ہوتا تو ہم دونوں مل کر سوچتے، اس کے بعد تو میں کچھ اچھا سوچ ہی نہ سکی۔ وہ آزردہ ہو گئی تو الشبا نے بے چین ہو کر اس کا بازو ہلا ڈالا تھا، باجی تم رونا نہیں۔ نہیں، میں رو نہیں رہی، چلو تم اس کا نام بتاؤ۔ وہ فوراً سنبھل گئی، تبھی اماں اس کے لیے سوجی کا حلوہ اور گرم دودھ لے آئی تھیں۔ اٹھ بیٹی، یہ گرم گرم حلوہ کھا کر دودھ پی لے، پھر آرام سے سو جانا۔ اماں آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہی ہیں؟ وہ شرمندہ ہونے لگی، لیکن اماں نے کوئی توجہ نہیں دی اور اسے تکیے کے سہارے بٹھا کر ٹرے اس کے آگے رکھ دی، پھر الشبا سے بولی، چل تو بھی ناشتہ کر لے۔ اچھا باجی، میں سوچ کر اس کا نام بتاؤں گی۔ الشبا کہتے ہوئے اماں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی تو اس نے ایک نظر ٹرے پر ڈالی، پھر بچے کو دیکھنے لگی جو آنکھیں گھما گھما کر سارے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بچے کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر بے ساختہ مسکرائی، پھر اسے بولنے لگی، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ مظفر گڑھ ہے، مظفر گڑھ، تمہاری دادی تمہیں لندن لے جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اب وہ خواب میں بھی تم تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ تم میرے ہو، صرف میرے۔ ابو، میں نے سوچا ہے کہ اخبار میں فائقہ کی گمشدگی کا اشتہار دے دوں۔ رابعہ نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ ٹرے میں رکھتے کہا تو ابو سختی سے بولے، نہیں، میری عزت کا جنازہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ہمیشہ بے خبر رہیں گے؟
آج نہیں تو کل سب کو خبر ہو جائے گی کہ فائقہ یہاں ہے نہ اپنے سسرال میں۔ رابعہ نے چیخ کر کہا تو ابو ہاتھ اٹھا کر بولے، کہیں بھی ہو، میرا بلکہ ہم سب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مر گئی ہے وہ ہمارے لیے۔ کیوں مر گئی؟ کوئی غلط کام نہیں کیا اس نے۔ اور کیا ہوتا ہے غلط کام؟ ساس سے اگر اسے کوئی شکایت تھی تو وہ یہاں آتی، جیسے تم۔ کیا تم نے بھی گھر کے دروازے کیا میں نے تم پر گھر کے دروازے بند کر دیے تھے جو اس پر بند کرتا؟ ابو فائقہ سے حد درجہ شاکی اور ناراض تھے۔ وہ یہاں ضرور آتی ابو، اگر اسے آنے دیا جاتا اس کی ساس تو۔ بس، ابو فوراً ٹوک کر کہنے لگے، اس کی ساس کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، میرے دروازے پر وہ صرف ڈرائیور کو دھوکہ دینے کے لیے اتری تھی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا اس نے پہلے کیا سوچ رکھا تھا۔ بہرحال اس کا مقصد جو بھی ہو، میں اب اس گھر میں اس کا نام نہیں سننا چاہتا، اور میں جب تک اسے زندہ نہیں دیکھ لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ رابعہ نے سوچا، پھر امی کو دیکھا تو وہ ابو کی تاکید کرتے بولی، تمہارے ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جب ہمیں اس لائق نہیں جانا تو پھر اب وہ جو مرضی کرتی پھرے۔ آپ لوگ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس کے حالات جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آخر کس بات نے اسے ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا؟ رابعہ نے زد ہو کر کہا، میں پھر بھی وہی کہوں گا، جو بھی بات تھی اسے یہاں آ کر بتانی چاہیے تھی، مجھ سے نہ کہتی، اپنی امی سے یا تم سے کہہ سکتی تھی، ہو سکتا ہے اسے موقع نہ ملا ہو۔ بس کرو رابعہ، اسی روز تو میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی، بتانا چاہتی تو بتا سکتی تھی، آخر اعظام کو بھی تو اس نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ جا رہی ہے، تو وہ اعظام ہی نہ سمجھا۔ امی بھی کچھ سننے ماننے کو تیار نہ تھی، تب وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، تم بھی کچھ اچھا نہیں کر رہی؟ امی نے ناگواری سے کہا تو رک کر پوچھنے لگی، کیا اچھا نہیں کر رہی؟ رات ٹی وی پر اشتہار چل رہا تھا تمہارا، امی نے کہا تو تنک کر بولی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ نہ کوئی برائی نہیں، کرو جو جی چاہے، امی جل کر بولی تو اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن پھر ابو کے سر جھکانے پر ہونٹ بھیج کر باہر نکلی کہ ڈاکٹر عفان کو آتا دیکھ کر مزید تلملا گئی، آپ یہاں آنا نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں، اندر چلو، باہر تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر عفان اسے واپس دھکیلتے ابو کے سامنے لے آئے تو وہ ان سے پہلے بول پڑی، ابو میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، جب میں ان کا گھر چھوڑ آئی ہوں تو پھر یہ کیوں یہاں آ جاتے ہیں؟ ابو نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر ناگواری سے بولے، بیٹھ جاؤ دونوں اور جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لو۔ ڈاکٹر عفان نے قدرے بوکھلا کر امی کو دیکھا تو وہ جیسے عاجز تھی یا آج کی تاریخ میں ابو کی ہر بات کی تائید کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہاں فیصلہ کر لو تاکہ روز روز کے جھگڑوں سے جان چھوٹے ہماری اور تمہاری بھی۔ میں کوئی فیصلہ کروانے نہیں آیا، اسے لینے آیا ہوں، ڈاکٹر عفان نے فوراً سنبھل کر کہا تو وہ نخوت سے بولی، مجھے نہیں جانا، ابھی نہ کبھی، میرا فیصلہ ہے یہ، اور اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ڈاکٹر عفان نے پھر امی ابو کو دیکھا تو وہ اسے ٹوکیں گے، لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ صرف ان دونوں کی سنیں گے، تب وہ اسے کہنے لگے، تم نے کس بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ پرآسائش بنگلہ، گاڑی اور تمہاری ہر ضرورت کے علاوہ فضول خواہشات بھی پوری کرتا ہوں، اور ابھی جو تم کر رہی ہو میں اس پر بھی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ اگر ماڈلنگ تمہارا شوق ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دوں گی۔ وہ استحضائی لہجے میں بولی، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ ڈاکٹر عفان بری طرح ہرٹ ہوئے تھے۔ آپ کیا جانیں میری حد کیا ہے؟ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر عفان، آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ خاموشی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جائیں۔ وہ واقعی حد سے بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر عفان نے ہونٹ بھیج کر خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ابو سے مخاطب ہوئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں؟ ابو رابعہ کی بدزبانی سے انتہائی صدمے میں تھے۔ میں کیا کہوں؟ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس پر سختی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے اجازت دیں، ڈاکٹر عفان نے کہا تو چیخ کر بولی، آپ مجھ سے سختی کریں گے؟ ڈاکٹر عفان نے اس کو جواب نہیں دیا اور ابو سے کہنے لگے، آپ کی اولاد آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن میں آپ کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ ابو نے ممنون نظروں سے دیکھا تو وہ ان کا ہاتھ تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جاتے جاتے رابعہ سے بولے، میں تم سے تعلق توڑنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے تمہیں امی ابو کو آمادہ کرنا ہوگا، اور جس روز یہ کہیں گے میں اسی روز تمہیں طلاق لکھ دوں گا۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا اور اس کے پیچھے باہر نکلتے تیز قدموں سے اپنے راستے پر چل پڑی تھی، اور جیسے ہی اسٹاپ پر رکی ڈاکٹر عفان سپیڈ سے گاڑی اس کے قریب لے گئے تھے، جس پر وہ مزید تلملا گئی، کیا سمجھتے ہیں ایک صرف انہی کے پاس گاڑی ہے؟ میں اس سے اچھی گاڑی میں بیٹھوں گی اور اپنی بھی خریدوں گی۔ تمام راستہ وہ انہیں نیچا دکھانے کا سوچتی آئی، جب یہ توصیف عالم کے سامنے جاتے بولی، سنو میں بہت جلدی امیر بننا چاہتی ہوں۔ تم ابھی بھی بہت امیر ہو۔ وہ اسے نظروں کی گرفت میں لے کر دلکشی سے مسکرایا تو وہ لج کر بولی، مذاق نہیں کرو۔ کون کافر مذاق کر رہا ہے؟ ہیرے موتی سونا چاندی کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ تم کیش کراؤ، نوٹوں کے انبار لگ جائیں گے۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو وہ سمجھ کر بھی انجان بن گئی،
पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। खैर छोड़ो, ये बताओ शूटिंग के लिए कहाँ जाना है? नीलम पॉइंट। चलो फिर। चलो। तौसीफ आलम उठ खड़ा हुआ, फिर एकदम याद आने पर कहने लगा, ओह हाँ, तुम्हारे लिए एक प्रोड्यूसर का फ़ोन आया था। तुम्हें अपने सीरियल में कास्ट करना चाहता है। और एक पॉप सिंगर ने भी ज़ाती तौर पर मुझसे कहा कि पैसे कितने मिलेंगे। उसने फ़ौरन पूछा तो तौसीफ आलम मुस्कुरा कर बोला, लखपति बन जाओगी। उसने बुरा सा मुंह बनाया तो वो अपनी हैरत छुपाकर मुस्कुरा दिया। फिर करोड़ों की बात करो। वो उठलाकर बोली तो खुद ही हंस पड़ी। क्या करोगी इतने पैसों का? तौसीफ आलम ने महजूज होकर पूछा। क्या करूँगी? उसने कसदन चंद उसने कसदन चंद लम्हे सोचने में गुजारे, फिर उसे देखकर कहने लगी, अपना महल बनाऊंगी अपने लिए, फिर उसमें शहजादियों जैसी आन बान से रहूंगी और एक शहजादे का इंतजार करूंगी। हैरत है। तौसीफ आलम ने बर्मिला हैरत का इजहार किया तो वो भी फौरन पूछने लगी, किस बात पर? तुम ऐसे ख्वाब देखती हो? मैं तो समझा था कि तुम खासी प्रैक्टिकल लड़की हो। इतनी जल्दी तुम मुझे नहीं समझ सकते तौसीफ आलम, धीरे धीरे समझोगे। वो बज़ाहिर मजाक में और खिलखिलाकर बोली थी। अच्छा चलो, देर हो रही है, फिर तुम कहोगी शाम से पहले घर पहुंचना है। तौसीफ आलम ने कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो उसका हाथ थामकर उठ खड़ी हुई थी। वो बहुत खामोशी से अम्मा को देख रही थी, जो उसके बच्चे की तेल से मालिश करने के बाद अब गीले तौलिए से साफ कर रही थी। फिर अपने आप से बोली, पाउडर तो है नहीं, शाम को राहिल से कहूँगी ले आएगा। मेरे पास है। उसने चारपाई के नीचे से बच्चे का बैग घसीट लिया, फिर अम्मा के सामने रखकर खोलते हुए बोली, इसमें सब इसी के कपड़े हैं, पाउडर और साबुन भी। आपके इसके बाप ने खरीदे थे? अम्मा खूबसूरत रेडीमेड सूट देकर पूछने लगी। जी। उसने इख्तिसार से काम लिया और बैग के अंदरूनी खाने में से कुछ नोट निकालकर अम्मा के सामने रखते बोली, ये आप रख लें। हैं? अम्मा ने ताज्जुब से हजार हजार के नोटों को फिर उसे देखा तो सर झुकाकर बोली, मैं क्या करूँगी? सब कुछ तो आप कर रही हैं। मैं कुछ नहीं कर रही। दो वक्त तो तू अपने नसीब का खाती है, कोई किसी को नहीं खिलाता, सबको अल्लाह देता है। रखी अपने पास, आगे बच्चे के काम आएंगे। अम्मा ने रुपयों को हाथ तक ना लगाया था तो वो आजी से बोली, मैं खाने पीने का खर्चा नहीं दे रही अम्मा, बस आप रख लें। ना बेटी, मुझे मजबूर ना कर, अगर राहिल को पता चला तो। अम्मा बात अधूरी छोड़कर बच्चे को कपड़े पहनाने में लग गई थी तो वो कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर किसी ख्याल के तहत पूछने लगी, क्या करता है आपका बेटा? डॉक्टर है। अम्मा बच्चे को पाउडर लगाते सादगी से बोली तो वो छल पड़ी। डॉक्टर? देख कैसा सोना हो गया है शरी बाबू, पढ़ लिख कर ये भी डॉक्टर बनेगा? हाँ, बच्चा डॉक्टर बनेगा ना। अम्मा के हाथ एक खिलौना आ गया था। सारा वक्त वो और अलिशबा उसी में लगी रहती थी। डॉक्टर? उसका जहन वहीं अटक गया। डॉक्टर ऐसे होते हैं, खूनख्वार, जंगली, बात तक करने की तमीज़ नहीं। होगा किसी सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर, या फिर बेचारी सीधी सादी डॉक्टर समझती होगी। ले दूध पिला दे इसे। अम्मा ने बच्चा उसकी गोद में डालते कहा तो वो अपने ख्याल से बुरी तरह चौंकी, फिर उठकर अपनी चारपाई पर जा बैठी। अब ये आराम से सोएगा। राहिल कह रहा था इसे टीका भी लगेगा, मैं ले जाऊंगी इसे इसके अस्पताल, टीका लगवा लाऊंगी। अम्मा अपनी चारपाई से चीज़ें समेटते हुए बोले जा रही थीं, तभी अलिशबा आ गई। रोटी पक गई है अम्मा, और भाई भी आ गया है, खुद ही इसे निकाल दे। ए राहिल आ गया, पता ही नहीं चला। अम्मा ने ताज्जुब का इजहार किया। उसके साथ कोई और भी है? जब ये इतनी खामोशी से आया है, उसने सोचा और अलिशबा को देखकर मुस्कुराई तो पूछने लगी, तुम्हारे लिए खाना ले आऊं? अभी भूख नहीं, उसने कहा तो अलिशबा उसके पास बैठते बोली, मुझे भी नहीं है, जब लगेगी तब साथ खा लेंगे। फिर बच्चे का हाथ हिलाकर बोली, ये सो रहा है? हाँ, अभी अम्मा ने मालिश की है ना। और सुनो, तुमने अभी तक इसका नाम नहीं सोचा। लो, इतने सारे नाम लिखे थे, अलिशबा ने बताया तो वो उसके अंदाज पर मुस्कुराकर पूछने लगी, फिर? भाई ने वो पर्चा ही फाड़ दिया, कह रहा था ये भी कोई नाम है। अलिशबा ने बताया तो वो बहलाने वाले अंदाज में बोली, चलो सोचना, इसके अबू का नाम था। अब मैं इनके नाम से मिलाकर सोचूंगी। अलिशबा ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। वो फौरी जवाब से बचने की खातिर बच्चे का बिस्तर ठीक करने लग गई, फिर उसे तकिए पर लिटाते हुए कहने लगी, नहीं, इसके अबू के नाम के साथ मिलाकर नहीं सोचना। क्यों बाजी? यूं ही, बस यूं ही वहम सा होता है। वो बात बना गई थी। चलो तुम्हारे नाम के साथ मिला दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? निशा। वो पहले से सोच चुकी थी, जब उसका नाम जानने पर इसरार होगा तो वो यही बताएगी। निशा कितना प्यारा नाम है। अलबत्ता अलिशबा ने सराहा तो उसने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। जब ही राहिल ने बरामदे से अलिशबा को पुकार लिया। जब से उसका बेटा हुआ था वो कमरे में नहीं आता था, जिस पर वो शुक्र करती थी। अलिशबा उसके पुकारने पर उठकर भागी थी और कुछ ही देर में वापस आई तो उसे एक पाँव थमाते कहने लगी, भाई कह रहा है जल्दी से बच्चे का नाम रख कर इसे पुर कर दो, वो जमा करवा देगा। वो बर्थ सर्टिफिकेट देखकर कुछ परेशान हो गई
تو اس میں تو وہ ناموں میں ہیر پھیر نہ کر سکتی تھی۔ تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ اس نے فارم تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے الشبا سے پوچھا۔ ہاں، الشبا کے جواب سے اسے یقین نہ آیا تھا۔ کس ہسپتال میں ہوتا ہے؟ نہیں، اپنا کلینک ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ الشبا نے یوں بتایا جیسے اگر وہ جانا چاہے تو آرام سے جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں قریب کوئی اسکول ہے؟ اس نے جانے کے خیال سے پوچھا اور الشبا اپنی سمجھ کے مطابق ہنس کر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولی، ابھی تو یہ اتنا سا ہے، 5 سال میں داخل ہوگا۔ ہاں، ابھی تو 5 سال ہیں۔ وہ وضاحت کا ارادہ ترک کر کے قصدن ہنسی تھی۔ ایک بات بتائیں نظام بھائی، اگر میں کہیں کھو جاؤں تو آپ مجھے ڈھونڈیں گے؟ اس نے باتوں کے دوران اچانک پوچھا تو انہوں نے جواباً کہا، میں تمہاری طرح کسی پری کا انتظار نہیں کروں گا، خود ہی نکل کھڑا ہوں گا۔ اور آج 20 دن ہو گئے تھے اسے کھوئے ہوئے۔ انہوں نے شہر کی بہت ساری جگہیں محض دل کی تسلی کے لیے دیکھ ڈالی تھیں، ورنہ انہیں یقین تھا کہ وہ یہاں کہیں نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے جانے سے پہلے جس طرح انہوں نے فون کر کے کہا تھا کہ میں جا رہی ہوں جہاں اللہ لے جائے گا، اور یہ بھی کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، جس راستے پر قدم رکھوں اس میں میرے لیے آسانیاں ہوں، تو اس کے جانے کے بعد ہی وہ سمجھے گا کہ وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کیوں کا سوال اٹھتا تھا۔ اپنے طور پر وہ کتنی باتیں قیاس کر چکے تھے، لیکن کسی ایک پر گرفت نہیں کر سکے تھے، کیونکہ آخر میں یہی خیال آتا کہ اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ تھا وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی تھی، اور وہاں نہ جانے کا مطلب یہی سمجھ میں آتا کہ وہ کسی ایسی مشکل میں گھری تھی جو اس کے خیال میں سب کو مشکل میں ڈال سکتی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے کہیں دور نکل جائے گی۔ بے وقوف احمق، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے اقدام سے سب کتنے پریشان ہوں گے۔ بے چاری پھپھو پھپھا جان جب انہیں تسلی دیتے تو میں ڈرتا ہوں، ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ میں خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہوں۔ وہ بہت دل گرفتہ سے ہو کر سوچ رہے تھے، اور جب گھر کے سامنے گاڑی روکی تو ادھ کھلا دروازہ دیکھ کر ان کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ ایسے میں ہمیشہ وہی یاد آیا کرتی تھی، کبھی کچھ کہنے کبھی کچھ سننے، اور اکثر ان کی محبت میں جب ہی تو وہ کہتی تھی، میں آپ کے پاس آتے ہوئے بہت خوش ہوتی ہوں نظام بھائی، لیکن جاتے ہوئے اس قدر آزردہ، کبھی تو اے کاش کبھی تو ایسا ہو کہ یہاں سے جاتے میرے دامن میں خوشیوں کے گلاب کھلتے ہوں۔ وہ بہت عجلت میں گاڑی بند کر کے اندر آئے تو سامنے رابعہ کو دیکھ کر انہیں اس کا گمان ہوا، جب ہی بے اختیار پکار لیا، فائقہ! رابعہ نے اٹھ کر کہا تو وہ ان کے سینے سے گہری سانس خارج ہو گئی۔ خیریت سے ہو؟ اب کہاں خیریت، رابعہ نے کہا تو ماں جی ان سے پوچھنے لگی، کچھ پتا چلا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ رابعہ بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ سوری نظام بھائی، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، لیکن میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں بیٹھو۔ ان کے لیے رابعہ کی آمد حیران کن تھی، بمشکل حیرت چھپا کر پوچھنے لگے، کیا بات ہے؟ میں فائقہ کے لیے بہت پریشان ہوں، رابعہ نے بیٹھتے کہا تو وہ بہت فکر مندی سے بولے، پریشانی کی بات تو ہے، اور اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ امی ابو اس سے بہت بدگمان ہو گئے ہیں، اور اسے ڈھونڈنا تو دور کی بات اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ رابعہ نے بتایا تو وہ لج کر دیکھنے لگے۔ کیوں؟ بس وہ اس بات سے شاکی ہیں کہ وہ ان کے پاس کیوں نہیں آئی۔ رابعہ اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتی تھی، جب بھی جواب دے کر فوراً اپنی بات پر آ گئی تھی۔ میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ بتائیں میں کیا کروں، میرا مطلب ہے ہمیں اپنی سی کوشش کر کے تو نہیں بیٹھ رہنا چاہیے۔ ہاں، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ انہوں نے مایوسی سے کہا تو وہ جھک کر بولی، کیوں نہیں، کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا سکتے ہیں، اخبار میں اشتہار لگوا سکتے ہیں۔ نہیں، اس سے بدنامی بھی تو ہماری ہی ہوگی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا کر ایک طرح سے منع کر دیا تو فوراً بولی، تو کیا بدنامی کے ڈر سے ہم اسے بھول جائیں؟ نظام خاموش رہے تو وہ کچھ دیر انتظار کے بعد جھنجھلا کر کہنے لگی، میری سمجھ میں نہیں آتا، ہم پرانے وقتوں کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ دور نہیں کہ ایک بات کو لوگ سالوں پیٹتے رہیں، اب تو صبح کی بات شام تک کسی کو یاد نہیں رہتی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس نے دھیرج سے ٹوکا۔ جبھی تو میں اسٹینڈ لینا چاہتی ہوں، وہ زور دے کر بولی تو انہوں نے قدر ٹھٹک کر پوچھا، کس کے خلاف؟ اس کی ساس بیگم افندی کے خلاف، کیونکہ مجھے یقین ہے ان کی طرف سے ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، یا پھر بیگم افندی نے خود اسے کہیں چھپایا ہوا ہے۔ رابعہ نے یقین سے کہا تو نفی میں سر ہلا کر بولے، نہیں، دوسری بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلی بات آپ مانتے ہیں؟ رابعہ نے فوراً پوچھا، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ شک نہیں نظام بھائی، میں یقین سے کہہ رہی ہوں، آپ خود سوچیں، فائقہ انہی کے پاس تھی، ضرور انہوں نے ہی کچھ کہا ہوگا، اور یہ بات امی ابو بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن یوں ناراض بیٹھے ہیں کہ فائقہ نے انہیں کیوں نہیں بتایا۔ رابعہ جذباتی ہو کر بول رہی تھی۔ اس سے پہلے امی ابو بہت خوش ہوتے تھے کہ فائقہ ان کے سامنے اپنے گھریلو مسائل کا رونا نہیں روتی، بہت تعریف ہوتی تھی اس کی
کہ وہ بہت سمجھدار ہے، بہت بہادر ہے۔ اب جو اس نے کارنامہ انجام دیا ہے تو کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ابھی بھی خوش ہوں۔ اعظام سر جھکائے سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو ذرا سا سر اونچا کر کے بس ایک نظر اسے دیکھ کر کہنے لگے، دیکھو یہ مت سمجھو کہ پھپھو اور پھپھا جان اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ہر شریف آدمی مجبور ہوتا ہے۔ تم جس طرح تھانے میں رپورٹ اور اخباروں میں اشتہار کی باتیں کر رہی ہو، اس سے پریشان ہو کر ہی وہ اسے لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ تو میں غلط نہیں کہتی؟ آپ بتائیں اسے ڈھونڈنے کا اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بات پر زور ڈال کر بولی، کچھ دن صبر کرو، ہو سکتا ہے وہ خود رابطہ کرے، بلکہ ضرور کرے گی۔ انہوں نے کہا تو وہ تنک کر پوچھنے لگی، اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ بات یقین اور بے یقینی کی نہیں بلکہ سمجھنے کی ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی گئی ہے، ظاہر ہے پہلے اپنے رہنے کا کھانے کا انتظام کرے گی، اس کے بعد ہی اسے یہاں والوں کا خیال آئے گا۔ اس لیے میرا مشورہ مانو، کچھ دن صبر سے انتظار کرو اور پھپھو اور پھپھا جان کو بھی تسلی دو، انشاءاللہ ضرور اس کا فون یا خط آئے گا، اللہ کرے وہ جہاں ہوئی ہو خیریت سے ہو۔ انہوں نے دھیرج سے سمجھاتے کہا، چلیں میں آپ کی بات مان کر ایک آدھ ہفتہ انتظار کر لیتی ہوں، اگر اس کا فون آ گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر وہی کریں گے جو میں کہوں گی۔ وہ احسان کرتے بولی۔ اعظام حامی بھرنے سے کترا کر اٹھ کھڑے ہوئے، تم آرام سے کھانا وغیرہ کھاؤ، میں نماز کے بعد تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، کھانے میں دیر ہو جائے گی، ادھر امی کو ہول اٹھنے لگتے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں چھوڑ آؤں گا، انہوں نے کہا، لیکن وہ انسنی کرتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل گئی تو انہوں نے ایک قدم اس کے پیچھے بڑھایا، پھر رک گئے کیونکہ جانتے تھے وہ رکے گی نہیں، نہ ان کے ساتھ جانے پر آمادہ ہوگی، اس لیے اصرار فضول تھا۔ یوں بھی مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ انہوں نے کپڑے بدل کر وضو کیا، پھر جائے نماز لے کر چھت پر چلے آئے تھے۔ سلونی شام اپنے اندر بے پناہ اداسی لیے ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر مٹیالے آسمان کو دیکھا، پھر جائے نماز بچھا لی اور ہمیشہ کی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کی، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی ذہنی رو بھٹک گئی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا اعظام بھائی کہ میں جس راستے پر قدم رکھوں اس میں میرے لیے آسانیاں ہوں۔ اور اس کے لیے آسانیاں مانگتے مانگتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ چند قطرے ہتھیلیوں پر گرے تو انہیں لگا جیسے وہ ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی ہو۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اعظام بھائی، میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں۔ پگلی، وہ اسے سنجش کرتے جا رہے تھے۔ آخری سیڑھی پر اسما پکار کر بولی، اعظام بھائی کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ کون ہے؟ انہوں نے چونک کر پوچھا، کیونکہ فوراً خیال آیا کہ شاید اس نے کوئی سندیسہ بھیجا ہو۔ پتہ نہیں۔ اسما لا علمی کا اظہار کرتی سیڑھیاں اتر گئی تو انہوں نے اٹھ کر جائے نماز لپیٹی، پھر نیچے سیدھے دروازے پر گئے تھے۔ ایس پی جنید نے انہیں دیکھتے ہی تصدیق کی خاطر پوچھا، اعظام؟ جی۔ انہوں نے ابھی اسی قدر کہا کہ جنید فوراً بولا، یو آر انڈر اریسٹ۔ اعظام ایک لہجہ کو اپنی جگہ سن ہو گئے، لیکن پھر فوراً سنبھل کر پوچھنے لگے، کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ جرم؟ کس جرم میں؟ آپ تھانے چلو، سارے جرم وہیں سامنے آ جائیں گے۔ جنید خان نے بدتمیزی سے کہا، ایک منٹ میں بتا کر آتا ہوں۔ وہ الٹے پیر واپس اندر آئے اور اسما کو بلا کر کہنے لگے، سنو میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، شاید فائقہ کی تفتیش کا سلسلہ ہے، تم ابا کو بالکل خبر نہ ہونے دینا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ بھائی، اسما رونے لگی، پاگل مت بنو، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اماں کو سمجھا دینا، لیکن ابا کو بالکل پتہ نہ چلے، پوچھیں تو کہنا آفس کے کام سے گیا ہوں، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسما کو ٹوک کر جلدی جلدی سمجھاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ باقی اگلی قسط میں۔